बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। सुहेल आफरीदी ने जब यह ऐलान कर दिया है कि वो मंगल के रोज अडियाला आएंगे और मंगल के रोज अडियाला आकर सुहेल आफरीदी वहां बैठेंगे, इमरान खान की बहनों के साथ बैठेंगे, तो उसके बाद कारकुनों की जानिब से कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं और ये मुतालबात बहुत साफ लफ्जों में किए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जेल से बाहर मौजूद लोगों में सबसे बड़ी ताकत है। यानी सलमान अकरम राजा साहब हुए, बैरिस्टर गौहर साहब को मैं नहीं गिनता किसी भी गिनती में, या असद कैसर साहब हुए, या फिर उनके इत्तेहादी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले, जो फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया रखता है वो किसी के पास नहीं है। यही सोशल मीडिया इन तमाम लोगों को चलाता है। जो ये कहते हैं वो किया जाता है। ये हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बार बार होते हुए देखा है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये बता रहा है कि सुहेल आफरीदी मंगल को अडियाला आएं, इमरान खान साहब की बहनों के साथ बैठें, और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी को क्या करना है ये सोशल मीडिया ने फैसला सुना दिया। यही सोशल मीडिया फैसले करता है कि कौन गद्दार है, कौन कंप्रोमाइज है, किसने वर्दी वालों के अहकामात मानकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, किसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, कौन है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, और तमाम बातें। और ये तमाम बातें जो है ये स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया पर बड़े अकाउंट्स, कुछ मुल्क से बाहर मौजूद लोग, उनकी जानिब से जो बातें कही जाती हैं ये उसके नतीजे में शेप अप होती हैं। ये एक साफ बात है। उसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले सहाफ़ी हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर काम करने वाले सहाफ़ी हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ कायदीन जो ख़बरें ख़ुद देते हैं, वो ख़बरें भी इस चीज़ को शेप अप करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन नामों की सियासत क्या है, उस सियासत का मूड और मोड क्या है। जैसे हमें ये बताया गया बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त वोकल रहनुमाओं की जानिब से कि जेल से बाहर मौजूद क़यादत ने इमरान खान की बहनों की मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट से कहकर बंद करवाईं और कहा ये अंदर जाती हैं, मिलती हैं, बाहर आती हैं, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब के बारे में जो बातें कर देते हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो अहकामात दे देते हैं, उन अहकामात पर अमल दरामद तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन होता है। तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। और इमरान खान साहब जब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, इस हुकूमत के इरादों के बारे में बात करते हैं, शहबाज शरीफ के बारे में अर्दली और लेला जैसी बातें करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे लिए आप लोगों को यहाँ फेस करना मुसीबत होता है। तो हमारी जान छुड़ाएं, इनकी मुलाकातें बंद करवा दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने कहा कि जेल से बाहर मौजूद क़यादत ने इमरान खान की बहनों की मुलाकातें खुद बंद करवाईं। ये उन्होंने साफ तौर पर बता दिया। अब ये जो सोशल मीडिया ये सुहेल आफरीदी से कह रहा है कि सुहेल आफरीदी अडियाला आएंगे, आकर बैठेंगे और तब तक नहीं जाएंगे, यानी बैठे रहेंगे धरने पर, कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। फैमिली की मुलाकात, उनके वकला की मुलाकात, पार्टी लीडरशिप की मुलाकात, और ये सिलसिला खुल जाना चाहिए। सुहेल आफरीदी साहब वहाँ बैठकर धरना देकर जो भी स्ट्रेटजी है उसको अपना कर इस बात को यकीनी बनाएंगे, फिर जाएंगे तो काबिल कबूल होगा, वरना नहीं होगा। क्या सुहेल आफरीदी साहब ये कर सकते हैं कि बाहैसियत सीएम वो एक ऐसी ताकत का मुजाहिरा करें अडियाला जेल के बाहर बैठकर कि ये हो जाए? क्या ये हो सकता है? तो नहीं हो सकता, इसलिए कि सुहेल आफरीदी साहब पहले भी बाहैसियत सीएम अडियाला के बाहर आकर बैठे हैं, पूरी रात बैठे हैं, और पूरी रात बैठने के बाद सुबह उठकर गए हैं, और उठकर भी वहां से अदालत गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो सका। तो क्या अब ये हो जाएगा? तो ये नहीं हो पाएगा। अडियाला के बाहर आने वाले लोग जो हैं वो अगर होंगे कुछ 70-80 हज़ार लाख, तब तो शायद ऐसा कुछ मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कहा जाए कि आप उठें, आपकी इमरान खान साहब से या बहनों की मुलाकात करवा देते हैं, कोई आ जाए, बिल्कुल सब कुछ मफलूज कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब पहले आकर बैठे हैं, उसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब उनके साथ काबीना के
چند وزراء چند ایم این ایز آئے اور آ کر بیٹھے اور یہ تعداد میکس شاید کوئی 700 800 ہزار تک چلی گئی. تو یہ پہلے بھی گئی ہے، یہ نہیں ہو پائے گا. سی ایم صاحب کی موجودگی میں پہلے بھی کیا نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی بہنوں پر لاٹھی نہیں چلی، گھسیٹا نہیں گیا، واٹر کینن نہیں ہوئی، شیلنگ نہیں ہوئی، لڑکے گرفتار نہیں ہوئے. تو سہیل آفریدی صاحب کے آ جانے کے بعد یہ تو ممکن ہے کہ سب کچھ ہو جائے، کہ شیلنگ نہ ہو، آنسو گیس کی اس کے علاوہ گھسیٹا نہ جائے، لاٹھی نہ چلے، اور نوجوان جو گرفتار ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ جیسے پہلے رہی ہیں ویسے رہیں گی. سہیل آفریدی صاحب آئیں گے، بیٹھیں گے، چلے جائیں گے، میڈیا سے انٹریکشن کریں گے اور بتائیں گے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. کیا میں اس وقت پرتشدد احتجاج کی طرف چلا جاؤں؟ یہی نقطہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس حکومت نے جو پرامن احتجاج ہے اس کو بھی ناکام بنایا ہے، اور پرامن احتجاج سے بھی پہلے انہوں نے پرتشدد کارروائیاں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھروں سے، ڈیروں سے، کاروباری مقامات سے اٹھایا اور اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ ان کی اولادوں تک کو اٹھا لیا گیا. جو میاں چھجڑا صاحب ہیں ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، ہمارے سامنے ہوا. پھر اس کے بعد وہاں آنے والے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو اگر چھوڑ بھی دیا گیا تو خاص طور پر ٹکٹ ہولڈرز کو اٹھا لیا گیا. سکھیرا صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو ہم نے یہ تمام چیزیں اڈیالہ کے باہر دیکھی ہیں. اور اس کے علاوہ جب کسی احتجاج کا نام لیا جائے تو لوگوں کو گھروں سے، ڈیروں سے، کاروباری مقامات سے اٹھا لیا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ پھر ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف جو کرنا چاہتی ہے، ورکر جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہو پائے گا. تو سہیل آفریدی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب پہلے اڈیالہ آتے تھے. خبر یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اڈیالہ جانا بند کیجئے. یہ ان کی، سہیل آفریدی صاحب کی ٹیم کے قریب ترین لوگوں میں سے بعض لوگوں نے بتایا کہ آپ اڈیالہ جانا بند کیجئے، تعلقات ٹھیک کیجئے. جب تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد، اور تعلقات ظاہر ہے کہ قوت نافذہ کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیجئے. جب تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ملاقات آپ کی ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں، اور پھر آپ ہمارا پیغام پہنچائیں اور بتائیں کہ وہاں سے جو ذہنی سطح پر تبدیلی ہے وہ کس حد تک ممکن ہے، اور خیالات بدل سکتے ہیں. اگر بدل سکتے ہیں تو یہ کروایا جا سکتا ہے. سہیل آفریدی صاحب کیا ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو ابھی تک تو یہ بھی نظر آیا کہ وہ ملاقات بھی نہیں ہو پائی. سہیل آفریدی صاحب بہت ہفتے اڈیالہ سے دور رہ کر دیکھ چکے، یہ ملاقات نہیں کروائی گئی. ملاقات ہمیشہ، میں نے آپ کو بتایا، کب کروائی جاتی ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف یہ دکھاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن احتجاج کا اعلان کر کر آ رہی ہے اسلام آباد، یا کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے کہ جس سے سسٹم پریشان ہوگا. سسٹم پریشان ہوگا تو اس پریشانی کے نتیجے میں سسٹم کہتا ہے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، کیا کرنا ہے ہمیں بتائیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے بات کی جاتی ہے. اگر سہیل آفریدی صاحب روٹین کا دوبارہ دھرنا جیسا کہ پہلے دے چکے ہیں تو یہ کام نہیں کرے گا. کام کرے گا تب جب ایک بڑا احتجاج اڈیالہ کے باہر ہوگا، اور یہ تعداد جو ہے وہ کوئی 50,000 پلس ہوگی. 50,000 پلس اڈیالہ کے باہر ممکن ہے. پاکستان تحریک انصاف کرے تو ممکن ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، کارکنان لے کر آئیں تو ممکن ہے. اور یہ اناؤنس کر کے کیوں ہو؟ آپ اناؤنس کر کے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اعلانات کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بھرپور انداز میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ خود کہتے ہیں، پولیس سے، حکومت کے لوگوں سے، قوت نافذہ سے خود کہتے ہیں کہ اٹھا لیجئے ہمیں، ہم اس وقت جو ہے وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آ کر ان کو لے جایا جاتا ہے. جس طرح وہ لطیفہ ہے نا کہ یہاں چھپ رہی ہوں، وہ مجھے ڈھونڈ لینا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے کروا لیتے ہیں. گرفتاری ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، یا 2 سے 3 دن کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ رہا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں اور پھر رہا نہیں ہوتے، اور ان کی فیملی سفر کرتی ہے. ہم نے یاسر گیلانی صاحب کے کیس میں دیکھا، کراچی میں ہم نے عالمگیر محسود کے ان کے ساتھیوں کے کیس میں دیکھا. تو یہ ہوتا بھی ہے کہ کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے ٹھیک کہا تھا، اور یہ علیمہ خان صاحبہ کے کہے کا ہی پریشر ہے کہ اس کے بعد اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آتے ہیں اڈیالہ اور آ کر بیٹھتے ہیں اڈیالہ. تو آ کر ویسے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھتے تھے، تو دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک.
کیا کام کرے گا، یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ ہے۔ جب یہ ہمیں پتہ ہے، انہی سے بات کرنے کے نتیجے میں پتہ ہے، تو ہم سے زیادہ انہیں پتہ ہے، اور انہوں نے یہ پہلے بھی کیسے اچیو کیا ہے یہ بھی ان کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب عمران خان صاحب کے لیے لیڈر لیس احتجاج کی طرف نکل جائیں گے اگر یہ نہیں کر پائیں گے، اور وہ پھر دوبارہ بہت نقصان دہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ جیسے احمد نیازی صاحب ہیں، وہ ایک اپنی ٹرین الگ کر چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جب تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ میں ان سے پوچھوں گا اور یہ کہیں گے کہ تم بتاؤ تمہاری تیاری کتنی ہے، اور اس کے بعد ہم عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کا انتظار کریں گے، تو یہ تو ہونے نہیں جا رہا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو جائے۔ تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں والا معاملہ جو مراد سعید نے ٹویٹ میں بھی لکھا تھا نا کہ ایک آفیسر اس کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہا، تو عمران خان ایسے باہر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ میں سے بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے یہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے عمران خان جیسا لیڈر جس نے بہت پرتعیش زندگی گزاری ہو اور وہ بیرون ملک شہزادوں کی طرح رہا ہو، اس کے نام کے ساتھ لفظ پلے بوائے جڑا ہو، جو دنیا بھر میں مشہور ترین لوگوں میں شامل ہو اور دنیا بھر کی ایلیٹ میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہو، وہ اس وقت جس طرح کی جیل کاٹ رہا ہے اور پاکستانی سیاستدانوں سے زیادہ کہیں زیادہ بری جیل کاٹ رہا ہے، تو وہ عمران خان اب کمپرومائز کر لے، کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں کیا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کمپرومائز کر لے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا بات کرنی ہے اور بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو ہمیشہ بات کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ آپ کو کچھ منوانا پڑتا ہے، اور وہ آپ منوانے کی پوزیشن میں تبھی آتے ہیں جب آپ اپنی اسٹرینتھ شو کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب شو کر چکے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کچھ پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کا حل بھی اس کے لیے آپ سے بات کرنے میں ممکن ہے، تو وہ پرابلمز ہیں، استحکام کی ضرورت ہے، استحکام نہیں ہے، تو وہ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے دوسرا آپ سے بات کرے گا۔ پھر اس کے بعد بین الاقوامی پریشر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی دوسرا آپ سے بات کرے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جب بات کرنی ہے تو بات کرنے کے نتیجے میں کچھ آپ مانیں گے، کچھ آپ منوائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری منوا لیں گے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ جیل میں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم اگر سفر کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ایسے چل رہی ہیں تو چل رہی، تو آپ تو جیل میں بیٹھو، جیل میں یہ ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اور سوشل میڈیا پر بھی بعض بہت بڑے نامی گرامی صحافی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کی آنکھوں میں خوف دیکھنا ان کا خواب ہی رہے گا، تو وہ خواب ہے، بالکل ہے، لیکن عمران خان کو بات کرنی ہوگی اسی اسٹیبلشمنٹ سے، اسی حکومت سے، اور بات تو عمران خان کرنا چاہتا ہے۔ بات کرتے ہوئے لازمی ہے کہ کچھ باتیں ماننی پڑیں گی، کچھ باتیں منوانی ہوں گی، اس کے بغیر اگلا کیوں مانے گا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے سٹانس میں، اپنی پوزیشن میں کچھ چینجز لانے ہی ہوں گے۔ ان چینجز کے لانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن بہتر ہوگی، اور یہ جو رہائی کے معاملات ہیں قیدیوں کی، یہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملات شروع نہیں ہوں گے۔ جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں معیشت ٹھیک کرنے کا دعویٰ تھا کچھ مہینوں کا، ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی۔ ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کا دعویٰ تھا، کیونکہ اسی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے بہت سے لوگوں کو الگ کر دیا تھا، یا ایم کیو ایم والوں نے سر عام مانا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی مہنگائی عمران خان نے کر دی تھی اتنی مہنگائی میں عمران خان کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، اس سے کہیں زیادہ مہنگائی شہباز شریف سرکار کر چکی اور اس کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ وہ قوتیں جنہوں نے ایلفی لگا کر جوڑا ہے، انہوں نے کہا جڑے رہو، تو جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی چلے گا، یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر سکے، سرمایہ کاری نہیں لا سکے، یہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے، یہ ہمارے جی ڈی پی کے نمبرز اچھے نہیں کر سکے۔ جب کچھ بھی نہیں ہوا، اور اچھا چلے ٹھیک ہے اچھے نہیں کر سکے، تو ایک فیکٹر ہے، کیا اسٹیبلٹی جس جگہ تھے اس جگہ ہیں؟ تو نہیں، بہت زیادہ برے حال میں ہے۔ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیجئے، ڈالر کی قیمت دیکھ لیجئے، بجلی کے بل دیکھ لیجئے، گیس کی قیمت دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس کو دیکھ لیجئے، باقی نمبرز کو دیکھ لیجئے،
اور اس کے بعد جو امن و امان کے مسائل ہیں، جس طرح کی اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں، جس طرح کے پروجیکٹس میں اس وقت پرابلمز ہیں. سی پیک پہ بڑا شور مچتا تھا، کیا سی پیک اب اس وقت چھلانگیں مار رہا ہے؟ تو یہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی ہیں، بلکہ بری ہوئی ہیں. اکثریت سے چیزیں بری ہوئی ہیں. یہ ہائیبرڈ حکومت، اس ہائیبرڈ حکومت کے دوست، اس میں سیاسی غیر سیاسی عناصر، یہ ان سب کی ناکامی ہے، اور استحکام اس میں بہت بڑی وجہ ہے. ملک میں استحکام کب آئے گا؟ جب ملک میں عوام یہ سمجھیں گے کہ جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے اس کو بالکل کچل کے دیوار میں چن کے رکھ نہیں دیا گیا، اور اس کو اس کا ڈیو شیئر ملنا، یعنی وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس ڈیو شیئر ملنے کے قریب قریب کہیں بات ہے، تو شاید استحکام آئے گا. اس استحکام کے بعد پھر ہمارے ہاں یہ جو سسٹم جس نے باقاعدہ گرپ کر لیا، سکندر سلطان راجہ کو رکھو، آئینی عدالت کو رکھو، پھر اس کے بعد اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں ان کو پارلیمان میں بھی رکھو، پھر اس کے بعد ان کو ساتھ بھی رکھو اور مل کے حکومت بھی چلاؤ، یہ تمام چیزیں رہیں گی تو استحکام کی منزل تو نہیں آ سکتی. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سسٹم میں جہاں جہاں پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے، بات کر کے، اپنی جگہ بنا کر، اپنے اسیر قیدیوں تک باقاعدہ ہٹا کر لوگوں کو پہنچنا ہوگا، اور ان تک پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کو بتانا ہوگا کہ ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب ہم ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، بتائیے ہمیں بھی کن کن جگہوں پر کیا کیا کرنا ہے. وگرنہ جاوید اکرم صاحب، بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب کچھ 76 برس کی عمر کے، یاسمین راشد صاحبہ 74 برس کی عمر کی، عمران خان صاحب 73 برس کی عمر کے، میاں محمود الرشید صاحب کڈنیز کام کر رہی ہیں 20% کے قریب، ہارٹ کا ایشو ہے، میاں محمود الرشید صاحب بیمار ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب شدید بیمار ہیں، شولڈر کا مسئلہ، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جیل سورسز نے بھی یہ بتایا کہ ابتدائی طور پر تو ان لوگوں کو زمین پر، چادر بھی نہیں، زمین پر سلایا گیا ہے، اور یہ زمین پر سوئے ہیں. یعنی عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ ایک مڈل کلاس آدمی، اور پھر وہ مڈل کلاس آدمی گورنر بھی رہ چکا اور بہت اچھے حال میں رہنے والا آدمی باقاعدہ زمین پر سویا ہے. اعجاز چودھری صاحب، میرے ان سے ذاتی مراسم بڑے اچھے ہیں، اعجاز چودھری صاحب بالکل زمین پر بغیر سنگل چادر کے زمین پر سوئے ہیں. میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور ان کی عمریں، ان کی صحت کی حالتیں اور باقی چیزیں دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو بھی، جن میں سے بعض کا دعویٰ ہے نا کہ ممکن ہی نہیں ایسا ہو جائے، ایسا کچھ ہو اور گھٹنے ٹیکے جائیں اور بات نہ سنی جائے، کچھ کیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس سے نکلنا ہوگا. اور یہ جو تھا نا کہ خوف دیکھنا خواب رہے گا، اس سے بھی نکلنا ہوگا. مجھے سیدھی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک اور بھٹو تاریخ کی کتابوں میں زندہ تختہ دار پہ جھولتا ہوا نہیں چاہیے. آپ میں سے بھی کسی کو بھی نہیں چاہیے. کیا کسی خاندان کو کہ جن کے قیدی جیل میں موجود ہیں ان کو چاہیے؟ ان کو بھی نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں تختہ دار پہ جھولتا ہوا چھوڑ دیجیے. کیا اسپتال اچانک پہنچتا ہوا آنکھ کا پردہ نکل گیا ہو، وہ اس طرح کی سرجری سے گزرتا ہوا، بینائی 85% ضائع ہو چکی ہو، اس طرح کے حالات سے گزرتا ہوا، کڈنیز 20% رہ گئی ہوں، ایسے حالات سے گزرتا ہوا، شولڈر بالکل کام کرنا چھوڑ چکا ہو، ایسی صورتحال سے دو چار لیڈر باقاعدہ ماسک لگا ہوا اور بھاری بھرکم جسامت کے ساتھ اسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی ایک بہت شاندار خاتون کہ جن کی پورا صوبہ عزت کرتا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک تہائی لاہور کی پیدائش ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، جو اس وقت حیات لوگ ہیں. کیا ایسے ایسے بڑے بڑے ناموں کو، ان لوگوں کو میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان میں سے کسی کے بارے میں خدا نہ خواستہ وہ خبر آئے جو نہ آپ چاہتے ہیں، نہ میں چاہتا ہوں، اور نہ ان کے پیارے کسی بھی صورت میں چاہتے ہیں؟ تو پھر میں بہت زیادہ ان معاملات پہ نہیں، آپ نے دیکھا میں اپنے دل کی بھڑاس اور حالات پر اپنی گفتگو سے زیادہ میں خبر پہ بات کرتا ہوں. یہ خبر ہے اور اس خبر کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور میں اس خبر میں ایٹریبیوشنز بتا کر نکل جاؤں. لیکن پھر میں مجبور سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ کہیں کسی جگہ
یہ جو سنس ہے نا، یہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ بات کریں گے، بات کرنے سے بات بنے گی، بات کرنے کے نتیجے میں نکلیں گے. نہیں کرنی بات تو آپ برے حال میں ہیں، وہ باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس پروٹوکول ہے، ان کے پاس فیصلوں کی اس وقت طاقت ہے. کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ان کے پاس تو تمام چیزیں چل رہی ہیں. کیا ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. کیا آپ کو پڑتا ہے؟ آپ کو پڑتا ہے. کیا آپ کے پیاروں کو پڑتا ہے؟ آپ کے پیاروں کو پڑتا ہے. پڑھنا چاہیے، آپ کے کارکنان کو پڑھنا چاہیے. مجھے دوبارہ کتابوں میں زندہ لیڈر نہیں چاہیے، مجھے سامنے زندہ لیڈر چاہیے جو فیصلے کر رہا ہو اور موجودہ لوگوں سے کہیں بہتر فیصلے کر چکا ہے، کر سکتا ہے، اور سچویشن کو بہتر بنا سکتا ہے. اگر یہ میرا یقین ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر سوچ بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.